नाज़रीन, कराची पुलिस का एक नया कारनामा, कराची पुलिस की एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो मंजर आम पर आई है कि कराची में डाका जनी और लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए जाली पुलिस मुकाबलों का हथियार इस्तेमाल किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम शिकारपुर के एक एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों के अगवा पर बात करेंगे कि इनके अगवा का जिम्मेवार डाकू हैं या खुद उनके अपने बड़े अफसरान। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बताएंगे कि क्या मुनीर खोड़ों के बाद अब और कौन कौन तब्दील होने जा रहा है। आया शिकारपुर के एसएसपी रहेंगे बाकी और खुद जैकबाबाद के, इसी तरीके से कराची से जो है सेंट्रल, वेस्ट और केमाड़ी के अलावा मलीर के एसएसपी की पोस्टिंग भी खतरे में पड़ने की इत्तला मिली है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि डीआईजीज की पोस्टिंग जो है एक आध दिन में होने की इत्तला मिली है कि जुल्फिकार लाड़ी जो है स्पेशल ब्रांच, आसिफ एजाज शेख सीटीडी और खुद इकबाल दारा जो है वो ट्रैफिक के डीआईजी बनने में कामयाब होने जा रहे हैं। प्रोग्राम में जो है आज हम सीटीडी के एक कांस्टेबल अताउल्लाह की जो है वीडियो भी शामिल करेंगे, जिसमें वो आईजी सिंध से अपने साथ होने वाली ज्यादती पर अपील कर रहे हैं। कुछ और छोटी मोटी खबरें भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सबसे पहले मैं काबिल एहतराम सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ये क्या कारनामा आपके ज़ेरे कमान जो है कराची पुलिस ने सर अंजाम दिए, कौन सी एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने वज़ा की है डाका जनी और लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, कराची के तकरीबन 1 दर्जन से जायद एसएचओ से जो उनकी गुफ्तगू हुई है और बहुत ही परेशानी में जो है जो उन्होंने अपने दिल के दुखड़े हमारे नुमाइंदे के साथ शेयर किए हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि कराची में डाका जनी, लूट मार जो है ये और क्या नाम है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, स्नैचिंग, ये बहुत बढ़ चुकी है और पुलिस जो है इसकी रोकथाम में पूरी तरीके से नाकाम है। 4-4, 6-6 घंटे जो है स्नैप चेकिंग का सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये गाड़ियों की छीनने, चोरी और लूट मार की वारदातें हैं जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से जो है खुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव है कराची के तमाम एसएचओस पर कि कुछ भी करें, ये डाका जनी, लूट मार की वारदातें जो है उसको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इस सूरत हाल से वो बहुत परेशान हो गए, जिसके बाद उन्हें इनडायरेक्ट जो है ये कह दिया गया कि वो जाली पुलिस मुकाबले करें ताकि डाकू जो है वो खौफजदा हों, कि उन्हें ये एहसास हो कि उनके कुछ साथी जो है वो पुलिस से मुकाबले में जो है वो जख्मी हो गए, यानी कि पुलिस इन एक्शन हो गई है। इन जाली पुलिस मुकाबलों के जरिए ये तासुर देना है असल डाकुओं पर ताकि वो डाकू खौफजदा होकर जो है मजीद कोई वारदातें ना करें। यानी ये एक नूरा कार्रवाई का हुक्म जो है खुद पुलिस के बड़े अफसरों की जानिब से कराची के एसएचओस को दिया गया है। इस वक्त जितने भी ये पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, अगर उसकी तमाम की अगर आईजी साहब आप बारीक बीनी से इंक्वायरी करवाएंगे तो उसमें से आपको कोई एक भी प्रोफेशनल जो है डाकू जख्मी हालत में नहीं मिलेगा। जितने भी जख्मी जो है पुलिस ने दिखाए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां डाली हैं, वो तमाम के तमाम या तो हेरोइनची हैं या कोई और ड्रग लेने वाले हैं या कोई जुआरी हैं या कोई बहुत ही दूसरे किस्म के हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। उन्हें पुलिस ने डाकू जाहिर करके जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी करके जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की है, असल डाकुओं को डराने के लिए। एक एसएचओ ने जो है हमारे नुमाइंदों को अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये तफसील बताई कि एक जाली पुलिस मुकाबला करने के लिए उन्हें 70 से 90 हज़ार 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। उसका ये कहना है कि हमें जो है किसी भी मुलजिम को के कब्जे से एक
پسٹل دکھانا ہوتا ہے. ایک پسٹل خریدنے کے لیے ہمیں 15,000 روپے درکار ہے. ایک پسٹل 15,000 میں ملتا ہے اور 1 کلو چرس جو ہے وہ کم از کم 24,000 میں جو ہے وہ 1 کلو چرس 20,000 میں ان کو خریدنی پڑتی ہے, 20 یا 24,000 میں. اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اس ملزم کو زخمی دکھانے کے لیے جو ہے جعلی جو ہے وہ ایک میڈیکل بنانا پڑتا ہے خود ایم ایل او سے. تو ایم ایل او کو بھی جو ہے وہ انہیں تقریباً جو ہے وہ 15,000 ایم ایل او کو دینے پڑتے ہیں, اور 15,000 جو ہے پھر تفتیشی جو افسر ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا, اس کا منہ بند کرنے کے لیے دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس کیس کو آگے کریں. حالانکہ کیس سب جعلی ہوتا ہے, اگر انہیں 15,000 نہیں دیں گے تو پھر وہ اس کیس کو ایڈمٹ نہیں کرے گا, اسے B کلاس لگا کے فارغ کر دے گا. اس لیے 30,000 تو وہاں خرچ ہوئے تھے. اس کے بعد باقی جو ہے یہ سامان ہمیں خریدنا پڑتا ہے, تو اس میں جو ہے یہ تقریباً اتنے پیسے خرچ ہوتے. سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے ملزم کو ہم پکڑ کے کہاں سے لائیں جو اس بات پر راضی ہو کہ ہاں اسے آپ ڈاکو ظاہر کر سکتے, یا جو جسے ڈرا دھمکا کر خاموش کیا جا کے وہ اپنی فریاد بھی کسی سے نہ کر سکے. اب ایس ایچ او جو ہے دوسروں کو جو ہے ٹیلی فون کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی کوئی بولتا ہے چرس نہیں مل رہی ہے, چرس کہیں سے لا کے دو. کوئی کہتا ہے کہ بھائی پستول نہیں مل رہا ہے, پستول لا کے دو. کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو ملزم ہی نہیں مل رہا ہے, ہم کس سے اپنا یہ مقابلہ ظاہر کریں. تو جتنے بھی اس وقت, چاہے وہ کورنگی ہو, چاہے خواجہ اجمیر نگری ہو, چاہے یہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا ہو, یہ چاہے لیاری ہو, چاہے ساؤتھ کا علاقہ, کہیں بھی جو پولیس مقابلے ہوئے اس میں کوئی ایک بھی جینون نہیں ہے. تمام کے تمام جو ہے یہ آرٹیفیشل ہے, اس میں کوئی ایک بھی آرگینک نہیں ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ جو ہے یہ اپنے رپورٹر کی, اپنے نمائندے کی جو رپورٹ ہے اس پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں, چیلنج کروں کہ آپ اس میں ثابت کریں کہ اس میں کتنے آپ کے مقابلے جو ہے اوریجنل ہیں. سب کے سب تقریباً زیادہ جو ہے وہ اس میں جعلی ہیں. یعنی کہ یہ بنوائے گئے ہیں سب اپنی نوکریاں بچانے کے لیے. جس طریقے سے جب بھی کوئی کہنے میں آپ دیکھیں کہ یہ گٹکا ماوا چھالیا کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے مقدمے ہو رہے ہیں, وہ مقدمے کیا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ سارے کے سارے مقدمے مقدمے جعلی مقدمے ہیں. کاروبار اپنی جگہ سب چل رہا ہے, گٹکا ماوا بک رہا ہے, چرس بک رہی ہے, جوئے سٹے کے اڈے چل رہے ہیں, چھالیا ایرانی ڈیزل, سب کا کوئی ایک, میں نے کہا نا, ایک قطرے جو ہے ایرانی ڈیزل کی کمی نہیں ہوئی. ایک ماشا, ایک چھٹانگ جو ہے وہ چھالیا کی کمی نہیں ہوئی جو کہ بلوچستان سے آ رہی ہے. سب آ رہا ہے اسی رفتار سے یہ فروخت ہو رہا ہے. پولیس کی نورا کارروائیاں پہلے وہاں چل رہی تھی, اب جب یہ ڈاکہ زنی کی ورداتیں بڑھ گئی ہے تو وہی نورا کارروائیاں اسی طرح کی جو ہے یہ جعلی پولیس مقابلوں کی شکل میں کراچی پولیس نے کر دی ہے. اور اس قسم کے احکامات سے جو ہے کراچی کے جو ایس ایچ او ہیں جو کہ سلجھے ہوئے, جو کہ غلط کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کریں تو کیا کریں. اگر افسران کا حکم نہیں مانتے تو مصیبت, حکم مانتے ہیں تو مصیبت. یعنی کہ آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائیے. رفعت مختار راجہ صاحب, میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, خدا را اس میں آپ انٹروین کریں کہ یہ کیا کاسمیٹک کا طریقہ آپ نے اختیار کیا, یہ کیا آپ استرکاری کر رہے ہیں. اصل کام کرو نا, آپ ڈاکوؤں سے لڑو. کیا آپ کے اندر ڈاکوؤں سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو پولیس کی نوکری کو, آپ نہ کرو. آپ جا کے کیمسی میں جاؤ, آپ بلدیہ میں اس میں جاؤ, KDA میں چلے جاؤ, آپ پرچون کی دکان کھول دیں, آپ کوئی اور کاروبار کرو. پولیس کا لیے تو آپ کو کرائم فائٹر کا ہونا ضروری ہے. تو یہ اس وقت اطلاع ملی کہ کراچی میں جو ہے تقریباً سارے کے سارے اس وقت ایس ایچ اوز پر پریشر ہے جعلی پولیس مقابلے کرنے کے لیے, تاکہ اصل ڈاکو جو ہے اس جعلی پولیس مقابلوں کو اصل مقابلے سمجھ کر خوف زدہ ہو جائیں اور وہ اپنی راہ فرار اختیار کریں کہ پولیس ان ایکشن ہو گئی ہے اور پولیس جو ہے کہیں ہمیں بھون نہ ڈالے. اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں ڈرا دھمکا کر پولیس مقابلے ختم کروانے, ایک یعنی ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے اس کو ختم کرانے کی کوششیں کریں, جو کہ اس طرح کے حربوں سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم بات کرتے ہیں شکارپور سے, جو ایک ایس ایچ او اور 4 پولیس اہلکار اغوا ہوئے. ان کے اغوا کا ذمہ وار کون ہے؟ اندرون سندھ شکارپور سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے انیل رنگون والے نے وہاں کا وزٹ کیا, وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی, وہاں کے پولیس والوں سے ملاقات کی, اور خود ان کی لمبی چوڑی جو ملاقات ہے وہ ابھی جو سسپینڈ کر کے جنہیں بھجوایا گیا ہے
بی کمپنی گارڈن میں شکارپور سے 4 پولیس اہلکاروں، ان سے بھی ان کی جو ہے تفصیلی جو بات ہوئی ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا اس کا ذمہ وار جو ہے پولیس کے بڑے افسران ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 2 ڈاکو پکڑے گئے تھے، میڈیا پہ آ چکا ہے، 2 ڈاکو پکڑے گئے تھے پہلے، جس میں سے ایک جو ہے وہ وزیر علی ہے اور دوسرا مہر بڈانی اور وزیر علی کو پکڑ کر ان سے 40 لاکھ روپے رشوت لے کے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ مہر بڈانی کو پکڑ لیا، اور مہر بڈانی سے انہوں نے تقریباً کوئی 2 کروڑ کا مطالبہ کیا کہ 2 کروڑ دو، نہیں تو ہم تمہیں جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیں گے۔ اسی دوران جو ہے وزیر علی کو دوبارہ انہوں نے بلوایا کہ آؤ ہم تمہارے اس کو مہر بڈانی کو جب ساتھیوں نے کہا کہ اگر تم اس کو مقابلے میں مارو گے یا تم پیسے کا مطالبہ کرو تو ہم پولیس والوں کو اغوا کر دیں گے، جس کے بعد جو ہے پھر وہاں کے کہتے ہیں کہ لاڑکانہ کے بڑے افسروں نے جو ہے پھر اس کو جو ہے وزیر علی کو بلایا کہ ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں اس کو کیا نام ہے بڈانی کو، اس کو آ کے لے جاؤ۔ اس دھوکے سے اسے بلایا، اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا 40 لاکھ روپیہ مبینہ طور پر رشوت لینے کے بعد بھی۔ جب اسے بھی قید کر دیا اور میر بڈانی کو بھی قید کر دیا، تو اس کے بعد ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں ڈاکو، انہوں نے جو ہے پھر وہ تھانے پر حملہ کر کے جو ہے وہاں سے ایس ایچ او محبوب بروئی سمیت کچھ 5 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے لے گئے، اور دھمکی دی ڈی آئی جی کو کہ بھئی اگر آپ نے ہمارے سردار پر آنچ بھی آئی تو یہ نہ صرف ان 5 پولیس اہلکاروں کو وہ گولیوں سے بھون ڈال دیں گے، بلکہ جتنی بھی چوکیاں ان کے اس وقت نرغے میں ہیں قریب سب کے پولیس والوں کو ہم اغوا کر کے قتل کر دیں گے۔ اس قسم کی دھمکیاں انہیں دے دی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا اس کا ذمہ وار جو ہے ڈی آئی جی لاڑکانہ کا ایک پی ایس او انسپکٹر جو ہے یہ غلام حسین ڈائری نے یہ تمام وارداتیں کی ہیں، یعنی ان کو پکڑ کے لانے والے وہ ہیں، ان سے پیسے لینے والے کو نے، وہ خود کو کہتا ہے کہ میں ڈی آئی جی لاڑکانہ کا پی ایس او ہوں۔ حالانکہ ڈی آئی جی لاڑکانہ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ چکے تھے کہ میں سندھ پولیس کا واحد اتنا بڑا افسر ہوں کہ مجھے کسی پی ایس او کی ضرورت نہیں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور پی ایس او تو ان پڑھ قسم کے جو ہے افسران رکھتے ہیں۔ لیکن اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ڈی آئی جی کا پی ایس او ہوں، اور ڈی آئی جی کے کہنے پر ہی میں نے جو ہے یہ مبینہ طور پر 40 لاکھ روپے اس سے لیے تھے، اور 2 کروڑ کا مطالبہ جو ہے میں نے دوسرے ڈاکو سے کیا تھا، جو کہ اس وقت ان کی کسٹڈی میں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس انہیں جو ہے مقابلے میں ہلاک کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن جب پولیس والے دوسرے جو اغوا ہو گئے اور ان کو جو تڑی دی کہ ان کو اگر اس کو ہاتھ آنچ بھی آئی تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو شکارپور ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے۔ تمام تر صورتحال کا علم آئی جی سندھ رفت مختار راجہ کو ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کون جو ہے وہ اس وقت گیم کھیل رہا ہے، کون جو ہے اپنے بڑے افسران کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک انسپکٹر جو ہے وہ ان پر جو ملبہ پھینکا گیا ہے، اچھا بدنام برے والی بات ہے، جن کو کیا نام ہے ایاز کھیڑو کو تو انہوں نے سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دیا۔ ایاز کھیڑو کوئی اتنا اچھا افسر نہیں ہے، ان پہ جو الزامات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس معاملے میں جو ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا جو ہے لاڑکانہ کے ڈی آئی جی کے پی ایس او کی مس مینجمنٹ، ان کی لالچ کا نتیجہ ہے، کہ جس کے نتیجے میں اس وقت 5 پولیس والے جو ہے وہ ڈاکوؤں کے نرغے میں ہیں۔ اس کا ذمہ وار ڈاکو نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے ذمہ وار جو ہے یہ خود پی ایس او ہیں، جس کے بھی پی ایس او ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں، وہی اس میں جو ہے 40 لاکھ روپے رشوت لے کے 2 کروڑ کا مزید ان سے مطالبہ کیا تھا۔ اب ان کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اندرون سندھ کے جو بڑے افسران ہیں طریقہ کار کیا ہے، یہ اپنے پولیس والوں کو بلیک میل کرتے ہیں، انہیں چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب جو وہاں بیچارے جو اے ایس آئی تھے، کانسٹیبل تھے، جو کہ ایس ایچ او تھے، جس میں ایک کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، قربان ککرانی جو ہے یہ ان کو ہیڈ کانسٹیبل، ان کو انہوں نے ڈسمس فرام سروس کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو 2-3 اور ہیں جنہیں پولیس اپنے کیا نام ہے وہاں بھیج دیا، کیا نام ہے محمد عالم کرسی جو ہے ہیڈ کانسٹیبل، یہ بھی ایس ایچ او تھے کہیں پر، کیا نام ہے، اور اے ایس آئی عبد الحمید مجید ابڑو، یہ بھی کہیں ایس ایچ او تھے۔
ان کو اب ایک کو ڈسمس کیا، باقی کو سسپینڈ کیا. ڈسمس کرنے والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری نوکری اسی حالت میں، اسی صورت میں واپس تمہیں مل سکتی ہے اگر تم ڈاکوؤں کے پاس جا کے ان پولیس والوں کو رہا کروا کے لاؤ. وہ جو تم سے مانگتے ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرو. اگر تم سے 10 لاکھ مانگتے، 20 لاکھ مانگتے، 50 لاکھ مانگتے، یہ تم نے دے کر کے ان کو چھڑوا کے لانا ہے تو تمہاری جو ہے نوکری تمہیں ہم بحال کر دیں گے. یہ ان سے بھی کہا گیا ہے، اور جو دوسروں کو سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوایا گیا ان سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر تم بی کمپنی اس کالے پانی کی سزا سے خود کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. یعنی کہ اپنی غلطیاں، اپنی گناہوں کا ملبہ جو ہے وہ ان پولیس اہلکاروں پر ڈال دیا ان ماتحت ہونے کی وجہ سے. غلطی ان کی اپنی ہے، پیسے انہوں نے لیا، لالچ ان کی تھی، ہرس ان کی تھی. اپنی ہرس کو بجانے کے لیے اپنے 5 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ اس وقت موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے ذمہ وار جو ہے یہ ایس ایس پی یا ڈی آئی جی ہیں، جو بھی ہیں، ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو اب آئی جی صاحب آپ کو اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے. منیر کھوڑو کو تو آپ نے کھڑے کھڑے ٹرانسفر کر دیا. اب یہ جو ایس ایس پی شکارپور ہے، ڈی آئی جی ہے، ان کے خلاف بھی آپ کو اسی طریقے سے یعنی کہ برق رفتاری سے جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پولیس فورس کے مورال کا معاملہ ہے. ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکار جو ہے وہ اغوا ہوئے ہیں. یہ اغوا کا موقع کس نے فراہم کیا؟ ڈاکو کو کس نے ورگلایا؟ ایک تو ڈاکو کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر سکتے. ڈاکو کو جب آپ نے پکڑ لیا تو پھر رشوت دے کے ان کو چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو بڑا سنگین جرم آپ نے کیا ہے. ایک ایسا ڈاکو جو کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کے بہت سارے پولیس والوں کو شہید کر چکے ہیں، بہت سارے مقابلے کر چکے ہیں، بہت ساروں کو اغوا کر کے قتل کر چکے ہیں، عام لوگوں کو تاوان لے چکے ہیں، تو وہ تو یعنی کہ ناقابل معافی ہے. ان کو تو پکڑنے کی ضرورت تھی تو آپ ان کو مقابلے میں ان کو ہلاک کرتے تھے، لیکن چونکہ لالچ تھی آپ نے ان سے پیسے لینے تھے، اس لیے آپ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، ان کو مہمان بنائے رکھا، ان سے پیسے منگوائے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے اپنے 5 پولیس اہلکار جو ہے وہ اغوا کر لیے گئے. اور اب سونے پہ سہاگا دوسرے بیچارے پولیس والوں کو آپ نے ڈسمس کر دیا، کسی کو بی کمپنی بھیج دیا اپنا ملبہ ان پر ڈالنے کے لیے، تاکہ یہ اب آپ کا کام، آپ کا گن وہ صاف کرے. ان کو آپ نے دوبارہ موت کے منہ میں دھکیل دیا کہ وہ جا کے ان سے بارگیننگ کرے، ان کو پیسے دے اپنی نوکری بچانے کے لیے، اور ان 5 پولیس اہلکاروں کو واپس دے. بھئی اتنی ہمت ہے تو خود جاؤ نا، خود ان سے بارگیننگ کرو نا. یہ جو آگ آپ نے لگائی ہے اس کو بجھانے کے ذمہ وار بھی آپ ہو، آپ کے ماتحت تو نہیں ہے. آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، اتنی لمبی چوڑی جو تقریر میں جذبات میں کر رہا ہوں تو یہ اس لیے کہ آپ اس پر نوٹس لیں. تعلقات واسطے کو ایک طرف رکھیں، کون کس کے کس سے ڈانڈے مل رہے ہیں. کراچی میں جعلی پولیس مقابلوں کا ہتھیار میں نے آپ کو بتایا وہاں پر کیا تھا، اور یہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ تو تھی شکارپور کی صورتحال. اب گوٹکی کے ایس ایس پی کو تو آپ نے تبدیل کر دیا. اطلاع یہ ملی ہے کہ شکارپور کا ایس ایس پی جو ہے مصطفیٰ قرئی، وہ بھی ان کی پوسٹ بھی، سیٹ بھی اس وقت ہلی ہوئی. خود ڈی آئی جی لڑکانہ بھی اس وقت انڈر ٹرانسفر ہیں، اطلاع یہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ شکارپور کا ہو گیا، یہ ہو گئے. جیکو آباد کا ایس ایس پی جو ہے، چور راستے سے ایس ایس پی لگا، وہ بھی انڈر ٹرانسفر ہے. ان کی سیٹ بھی ہلی ہوئی کہ صرف اسمگلنگ کے لیے ان کو وہاں بٹھایا گیا ہے، وہ بھی انڈر ٹرانسفر ہے. اسی طریقے سے کراچی میں جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن ہو گیا، ملیر، اور اسی طریقے سے جو ہے سینٹرل اور ویسٹ. سینٹرل والے تو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ہوا ان کے خلاف چل پڑی، اور ان کی اپنے ڈی آئی جی سے جو ہے ان بند یا سر جنگ جو ہے وہ 3 ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کو لے کر شروع ہو گئی تھی. وہ بطور احتجاج جو ہے میں پہلے پروگرام میں بریک کر چکا تھا کہ 1 ہفتے کی چھٹی بھی کر دے. اب اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنی چھٹی ایکسٹینڈ کر دی ہے، 2 ہفتے کی کر دی، اور یقیناً 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، اس وقت تک چھٹی پر رہیں گے جب تک کہ ان کا باقاعدہ ٹرانسفر نہیں کر دیا جاتا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. کیماڑی ٹاؤن کا ہے، اور خود سٹی کا بھی ایس ایس پی جا سکتا ہے، اور ساؤتھ کا بھی، ساؤتھ کے ایس ایس پی کے بھی اس وقت جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ تبدیلی کی تلوار جو ہے لٹک رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ آج جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ آج ہی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے، پوسٹنگ ہو جائے ڈی آئی جیز کی. جو سب سے بڑی خواہش تھی بیچارے اس کی، آصف اعجاز شیخ کی، ہو سکتا ہے کہ وہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں، ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے. اسی طریقے سے جو ہے اگر ذوالفقار لارق بن جاتے ہیں ڈی آئی جی اسپیشل برانچ،
تو یہ آئی جی کے لیے بہت ہی سود مند ہوگا. یہ ایک اچھے ڈی آئی جی اور آئی جی اگر ان سے چاہیں گے تو یہ حقیقت میں جو ہے آئی جی کے آنکھ اور کان کا کردار ادا کریں گے. کراچی پولیس کی جو اندرونی جو بھی ان کی جو کارروائیاں ہیں ان کی حقیقت سے آئی جی صاحب کو یہ آگاہ کرتے رہیں گے کہ کراچی پولیس میں اس وقت کیا جو ہے وہ چوہے بلی کا کھیل اس وقت چل رہا ہے. اوپر کچھ ہے اندر کچھ ہے. تو وہ حقیقت جو ہے وہ اسپیشل برانچ ہی آئی جی کو آگاہ کرے گی، نہ صرف کراچی سے متعلق بلکہ اندرون سندھ کی بھی جو ہے حقیقت جو ہے وہ ذوالفقار لاڑق جو ہے پھر آئی جی کو آگاہ کرتے رہیں گے. وہ ایک اچھے افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ جو ایک کانسٹیبل ہے سی پیک کے آئی جی صاحب، یہ میسج یہ جو اپیل ہے وہ آپ سے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں عطا اللہ. السلام علیکم سر ہم سی ٹی ڈی کے بھرتی تھے. سی ٹی ڈی میں ویکنسی تھوڑی کم ہو گئی تھی، پھر ہمیں ادھر بھیجا تھا سی پیک میں 5 سال کے لیے ایفیڈیوٹ لیا تھا دستاویز. ابھی ہمیں 6 سال ہو گئے ہیں، یہ واپس ضلع اپنے ڈسٹرکوں میں ہمیں نہیں بھیج رہے ہیں. تنخواہ ڈسٹرکٹ والی مل رہی ہے، کوئی بھی الاؤنس نہیں ہے. تنخواہ ہماری کرائے اور میس میں اور اپنے خرچہ جو ہوتا ہے اس میں ہی پوری ہو جاتی ہے. گھر کے آدھے یہ تنخواہ ہم ایک بندے کی دے رہے ہیں ڈسٹرکٹ والی، جو ہم خود پہ ہی خرچ کرتے ہیں. ہم بہت پریشان ہیں اور تقریباً 40-45 دن کے بعد ہمیں 6 دن چھٹی مل رہی ہے. ایک دن ادھر سے جاتے ہیں، دوسرا دن آتے ہیں. 4 دن سر بہت پریشان ہے. سی پیک میں دلال والی زندگی گزار رہے ہیں. بس مہربانی کر کے سر کوئی ایسا آجی صاحب تک میسج پہنچائیں کہ سی پیک میں جو بھرتی ہوئی تھی 6 سال پہلے ان کو واپس اپنے ڈسٹرکوں میں بھیجا جائے کہ وہ اپنے گھر کے مسئلے حل کر سکیں. بہت سر گھر میں پیچھے مسئلے ہمارے خراب ہو گئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. جی راجہ صاحب، یہ تھے عطا اللہ جنہوں نے اپنی فریاد ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائی. اب ایک اطلاع یہ ملی ہے، جانے سے پہلے اطلاع یہ دوں کہ ڈی ایل برانچ کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ، انہوں نے جو ہے ایک ڈی او لکھا ہے سعید رند، ایک ڈی ایس پی ہیں جو کہ اس وقت پوسٹنگ سے محروم ہیں. ان کا ڈی او لکھا ہے خود آئی جی کو کہ ان کی خدمات جو ہے ڈی ایل برانچ کے سپرد کی جائے تاکہ وہ انہیں میر پور خاص کا ڈی ایل برانچ کا ڈی ایس پی بنوا دیں. اس قسم کا جو ہے وہ ڈی او لیٹر جو ہے وہ ان کو بھجوا دیا گیا ہے آئی جی سندھ کو. اب راجہ صاحب ایک اور آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ یہ جو آج کل ایک اور عجیب سا کھیل شروع ہو گیا ہے آپ کے اسٹیبلشمنٹ برانچ میں کہ پولیس والوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور کے پی او میں بھی. وہ جن کا ٹرانسفر ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا، کیوں ہوا کیا ہوا کسی کو کوئی نہیں پتہ ہے. اب لوگ جو ہیں آج کل میٹھا زہر، اس کو میں کہتا ہوں میٹھا زہر کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ شکایت پر جب کوئی کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو پھر وہ اس کے جو ہے یا تو ڈی او لیٹر لکھوا دیتے ہیں کسی سے، یا پھر ان کی طرف سے ایک فرضی جو ہے اپلیکیشن دے دی جاتی ہے اپنے ٹرانسفر سے متعلق. لہٰذا یہ ڈی او پر یا اپلیکیشن پر جو ٹرانسفر آپ کے بیہاف پر جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ایس پی یا ڈی آئی جی کرتے ہیں، یا پھر کے پی او میں ایسا کوئی اگر ایڈیشنل اے ڈی آئی جی جو کرتے ہیں ٹرانسفر ایڈمن، تو ان سے یہ آپ ایک ان کو حکم دے دیں کہ بھئی جس کا بھی ایسا ٹرانسفر ہو تو اس کو جو ہے وہ بلایا جائے، ان کو بلایا جائے ان پرسن اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا یہ آپ کا ڈی او لیٹر آیا، آپ وہاں جانا چاہتے ہو، یا آپ کی یہ اپلیکیشن آئی، کیا آپ واقعی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو. اگر وہ کہتا ہے ہاں کیا میں ٹرانسفر چاہتا ہوں تو پھر تو اس کا آرڈر کریں، کیونکہ یہاں 2-4-5 ایسے کیسز آ چکے ہیں کہ جس میں ٹرانسفر ہونے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. جس میں سے اب حالیہ جو ہے سب سے تازہ ترین مثال جو ہے وہ کلفٹن کے بدر عالم کی ہے، جس کا ٹرانسفر جو ہے کشمور میں کر دیا، جس کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کی اگر آپ انکوائری کروائیں گے تو پتہ یہی چلے گا کہ اس میں یا تو لاڑکانہ کہ سکر کے ڈی آئی جی نے ان کا کیا نام ہے ڈی او لکھا ہے، یا پھر ان کی اپنی کوئی جعلی اپلیکیشن وہاں رکھی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹرانسفر کے لیے خود بات کی ہے. اس قسم کا جو ہے یہ 2 نمبری اس وقت ہو رہی ہے. یہ ایک میٹھا زہر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو رام کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے. تو اس کی پلیز اس کی روک تھام بھی آپ کریں تو بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں.
اللہ حافظ.